बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, या रहमतुल आलमीन, या खातमुन नबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ढेरों मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हकीम दिलशाद हुसैन हाजिर है। इस प्रोग्राम बनाने का ख़ास एक मकसद है कि हमारे इस माशरे के अंदर लोगों को बे औलाद जो हज़रात हैं उनको सही मालूमात मेरे लम्हे के मुताबिक शायद नहीं दी जा रही। चूँकि मुझे भी 33 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है बे औलाद ख़वातीन और हज़रात का इलाज करते हुए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन कमी बेशी के साथ 1,70,000 मरीज़ों का मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर चुका हूँ। तो हमारा इस प्रोग्राम बनाने का मकसद किसी को बुरा या गलत साबित करना नहीं है, लेकिन अपनी बात दलील के साथ करने का मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आदी हूँ। और वो ख़वातीन और हज़रात जो मुझसे इससे पहले इलाज करवा चुके हैं यकीनन मेरी इस आदत से वाक़िफ़ है। मेरे इस प्रोग्राम के 5 हिस्से हैं। इसमें प्रोग्राम नंबर 1 में इंशाल्लाह मैं स्पर्म से रिलेटेड जो औलाद पैदा करने के अंदर एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा होता है, स्पेशली जिसे हम मेल स्पर्म कह लें या हम लोग जरासीम भी इसे कहते हैं। तो इस प्रोग्राम नंबर 1 के अंदर इंशाल्लाह हम स्पर्म से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं इंशाल्लाह उन्हें स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उनके पैदा होने के पीछे जो अब तक मेडिकल के अंदर मौजूद वजूहात हैं इंशाल्लाह वो आपके सामने रखेंगे। और फिर इसके बाद तीसरा स्टेप इसका है कि अमराज की तशख़ीस करने का सही तरीक़ाकार क्या है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके इलाज की तरफ आएंगे। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम चलते हैं स्पर्म से रिलेटेड उस दूसरी वजह की तरफ जिसकी वजह से स्पर्म या तो पैदा नहीं होते या उनकी मिकदार कम होती या फर्दर दूसरी चीज़ें मसाइल पैदा होते हैं। इस मर्ज़ का नाम है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल का मतलब ये होता है कि टेस्टिस के अंदर पानी का आ जाना। बहुत सारी वजूहात हैं इन अमराज के पैदा होने की, अगर उस पर मैं आऊँगा तो काफ़ी टाइम चाहिए। मैं सिर्फ मोटी मोटी चंद बातें अर्ज़ करता चलूँगा कि ये वो हिस्सा है टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ये वो वेन्स है एपिडिडमल, यहाँ पे स्टोरेज है, ये वो हिस्सा है जहाँ पर ये वाज़े नज़र आपको आ रहा है कि यहाँ पर वो पानी मौजूद है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसिल होने की वजह से भी, जैसे मैं वेरिकोसिल में वजाहत कर चुका हूँ कि हाइड्रोसिल होने की वजह से भी चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा सम केसेस के अंदर चेंज हो जाता है कि वेरिकोसिल्स के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, हाइड्रोसिल के अंदर अमूमन पेशेंट्स के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए एक्यूरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि वो स्पर्म प्रोड्यूस हो सकें। तो ऐसे केसेस को भी हमारे डॉक्टर हज़रात ऑपरेशन ही रिकमेंड करते हैं, और ऑपरेशन का जो अपनी जगह जो उसका जो है प्रॉब्लम्स वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे अर्ज़ करूँगा कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने इसका ऑपरेशन करवा लिया। तो ऑपरेशन करवा लेने से हम उस वजह को कभी ख़त्म नहीं कर सकते जिस वजह से टेस्टिस के अंदर पानी आया है, नंबर 1। नंबर 2, पानी ख़त्म करने से हम टेस्टिस की सलाहियत को नहीं बढ़ा सकते। तो मतलब कहने का ये है, बात करने का मकसद ये है कि ऑपरेशन के बाद आपको स्पर्म बढ़ाने के लिए, टेस्टिस के सिस्टम को बहाल करने के लिए भी आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी मेडिसिन्स हैं
کہ بغیر آپریشن سے یہ پانی ختم ہو جاتا ہے، وہ وجوہات بھی ختم ہو جاتی ہیں جن وجوہات کی وجہ سے یہ پانی آتا ہے، اور ٹیسٹس کا نظام بھی بحال ہو جاتا ہے اور سپرم کی پروڈکشن ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی وہ مرض ہے جس مرض کی وجہ سے پیشنٹ ایزوسپرمیا کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں، اولیگوسپرمیا کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں، نیکروسپرمیا کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں، یا دیگر جتنے بھی سپرم سے ریلیٹڈ امراض ہیں اس میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی شکر الحمدللہ بغیر آپریشن سے ہم عرصے دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی چیز میں عرض کرتا چلوں آپ سے کہ یہ ڈائگنوز بھی ہم صرف اور صرف الٹرا ساؤنڈس، ٹیسٹس کے الٹرا ساؤنڈ سے ہی اس کو ہم جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ ہمارے پاس یا ہارمونل ٹیسٹ سے ہم یہ کبھی انالیسس نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ میری یہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ جی محترم ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً میں نے کوشش کی ہے اس مختصر وقت کے اندر بہت ساری چیزوں کو زیر بحث لا سکوں اور آپ تک اپنے علم اور تجربے اور ایکسپیرینس کو سامنے رکھ سکوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان تمام باتوں کو سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے۔ میرا یہ پروگرام بنانے کا قطعی یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ہی رابطہ کریں۔ میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں صحیح معلومات آپ تک پہنچا سکوں اور آپ کا قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ آپ کا ضائع ہونے سے بچ سکے۔ تو اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، 2-3 گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب آپ کریں اور ان لوگوں تک ضرور پروگرام یہ پہنچائیں جو کسی بھی وجہ سے اولاد سے محروم ہیں۔ اور اسی پروگرامز کے اندر ویسے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا وسیع یہ ایک مضمون ہے، زندگی گزر جائے ہم اس کو کلوز نہیں کر سکتے، مکمل نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کی ہے میں نے کہ چیدہ جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی ہے، کچھ چیزوں کو میں نے مختصر ڈسکشن کی ہے۔ وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو بہرحال میرے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے اگر کوئی تشنگری آپ کے ذہن میں ہو۔ تو وہ لوگ جو ایپاگونیڈزم کے حوالے سے ہیں، یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ایپاگونیڈزم مردوں میں بھی ہوتا ہے اور ایپاگونیڈزم عورتوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ جس وقت میں فیمیل کی طرف آؤں گا اس میں تفصیل سے بات کروں گا، تو پورے اعتماد کے ساتھ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرض رہ گیا تھا جس کو میں نے ابھی تک ڈسکشن نہیں کی، وہ ہے کلینفلٹر۔ یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ بیسیکلی کروموسوم سے ریلیٹڈ ہے کہ نارملی ایک مرد کے اندر ایکس اور وائی کپلز یہ جوڑا پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ جینیٹک ڈیزیز ایسا ہیں جس کے اندر سم ٹائم سنگل ایکس اور 2 وائی پروڈیوس ہو جاتے ہیں، اور بعض صورتوں کے اندر ڈبل ایکس اور وائی پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں رونگ ہیں، اور یہ بھی ایک کافی تفصیل طلب یہ سب چیزیں ہیں، تو اس مختصر ٹائم کے اس کے اندر اس کو میں ڈسکشن نہیں کر سکوں گا۔ تو ایسے وہ تمام پیشنٹ جو کلینفلٹر کے حوالے سے پرابلم میں ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کریں۔ اس کی تمام چیزیں تو میں عرض کروں گا کہ وہ ود میڈیکیشن ٹریٹیبل نہیں ہیں، لیکن اس کی کچھ چیزیں میڈیکیشن سے ٹریٹیبل ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو میرا پروگرام پسند بھی آیا ہوگا۔ صحیح وقت پر صحیح تشخیص آپ کا بہترین اور قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے، آپ کا بہترین قیمتی سرمایہ آپ کا ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں جہاں تک بھی ممکن ہو سکے، آپ جہاں بھی ہیں، اب تو زمانے تبدیل ہو گئے، تو انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کی توسط سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ملک کے اندر موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، سوائے اپنا اسرائیل کے رہنے والوں لوگوں تک ہم پارسل نہیں پہنچا سکتے، نہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ملک کے اندر آپ رہتے ہیں تو ہماری تمام جو سروسز ہیں وہ دنیا کی بہترین انٹرنیشنل کوریئر سروسز کے ذریعے DHL ہے، TNT ہے، FedEx ہے، تو
تو ان کوریئر سروس کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں. تو آپ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبرز کے اوپر، اسکائپ پر، اور بذریعہ ای میل آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پوری رہنمائی آپ کو کریں گے. وہاں سے پیمنٹ بھیجنے کا بھی آسان طریقہ ہے. تو نمبر 2، انشاءاللہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ، ہمارا یہ ادارہ شکر الحمدللہ یورپ کے اندر رجسٹرڈ ہے، عرب امارات کے اندر رجسٹرڈ ہے. تو انشاءاللہ آپ عرب امارات کے اندر ہیں، سعودی عرب میں ہیں، یا امارات کے اندر آپ موجود ہیں، یا یورپ کے اندر موجود ہیں، امریکہ، کینیڈا، یعنی کسی بھی کنٹری میں موجود ہیں، تو ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ وہاں پر DHL کے ذریعے آپ کو میڈیسن پہنچا سکتے ہیں، اور پہنچتی ہیں. بہت سارے پیشنٹ ہمارے یہاں پر موجود ہیں. تو بس گزارش یہی ہے کہ اگر 2 چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے، کہ اگر 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، تو کوشش کریں آپ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیے، اور ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر خدا نخواستہ ایزوسپرمیا ہے یا اسپرم سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو ایشوز ہیں، تو فوراً آپ الٹرا ساؤنڈ کی طرف آپ جائیں، تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچ سکے. تو بس مختصراً ہے کہ کوشش کی ہے انشاءاللہ میں نے جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اس کو آپ تک صحیح پہنچانے کی. تو انشاءاللہ العزیز میں باقی جو ایشوز ہیں فیمیل کی حوالے سے، وہ انشاءاللہ اپنے پروگرام 2 کے اندر انشاءاللہ میں ڈسکشن کروں گا، اور اپنے تیسرے پروگرام کے اندر ان پیشنٹس کے مسائل کو میں انشاءاللہ زیر بحث لاؤں گا، کہ جس کو میڈیکل میں ہم کہتے ہیں ان ایکسپلین انفرٹیلٹی، کہ ڈاکٹرز کی رائے میں موجود یہ ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو کپلز ہیں ان کی تمام رپورٹ نارمل ہیں، اور یہ گھر بیٹھے، اور عموماً 8-10 سال انہیں بیٹھے ہوتے اور اولاد نہیں ہوتی. اور اسی ضمن میں وہ پیشنٹس جن کے ہاں 1 اولاد کے بعد یا 2 اولاد کے بعد دوبارہ بیبی نہیں ہوتا. تو یہ 3 طرح کے جو کیسز ہیں عموماً ان ایکسپلین انفرٹیلٹی کے زمرے میں آتے ہیں. تو ان کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے تیسرے پروگرام کے اندر ان چیزوں کو زیر بحث لاؤں گا. اپنے چوتھے پروگرامز کے اندر میں سیکس سے ریلیٹڈ، میل سیکس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا. فیمیل سیکس میں بھی ایشوز آتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا. اور اپنے 5ویں پروگرام کے اندر انشاءاللہ عزیز میں اولاد نرینہ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا یہ کیا چیزیں ہیں. تو اسی کے ساتھ حکیم دلشاد حسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور ان دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.